नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, बात कर रहे हैं प्रोग्राम हुकूक व फ़राइज़ में आज बेटों के हुकूक से मुतालिक। अल्लाह सुब्हानहू तआला की एक बहुत प्यारी नेमत, तमाम नेमतों में से एक अजीम नेमत जो दुनिया में हमें यानी दुनियावी तौर पर अता की गई, औलाद। यकीनन अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से औलाद की दुआ करते हैं, जो दुआएं कुरान पाक से हमने सीखी। चंद बातें आज हम करेंगे इस हवाले से कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने औलाद के क्या हुकूक मुकर्रर फरमाए और ख़ुसूसन बेटों के हुकूक। सबसे पहले तो ये बात याद रखिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब अल्लाह सुब्हानहू तआला से औलाद की दुआ करते हैं, दुआ फरमाते हैं, तो उनका मकसद औलाद से दुनियावी शान व शौकत बढ़ाना या किसी दूसरे शख्स पर फ़ख्र करना नहीं होता था, बल्कि उनका मकसद ये था कि उनकी औलादें उनके इल्म की वारिस बने और लोगों की इस्लाह का ज़रिया बने। ताज्जुब होता है, हैरत होती है जब हम अंबिया अलैहिमुस्सलाम की उन दुआओं की इस बारीकी पर गौर करते हैं। आप देखिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फुरक़ान में भी जो दुआ ज़िक्र फरमाई, देखिए ये मकसद क्या है कुरान पाक में अंबिया की दुआ बयान करने का, कि हम दुआ का तरीक़ा सीख लें, हम उसकी अहमियत को समझ लें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदे, रहमान के बंदे जब अल्लाह से दुआ करते हैं तो उनकी दुआ क्या होती है कि वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयूनिन। देखिए क्या दुआ है। रहमान के बंदे वो हैं जो ये दुआ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, आप हमें बीवियों और औलाद से आँख की ठंडक अता फरमाइए, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामन, और हमें परहेज़गारों का पेशवा बनाइए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला से औलाद की दुआ फरमाई है, रब्बी ला तज़िरनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। ये अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दुआ बेटों के लिए या औलाद के लिए क्या है। और देखिए ख़ुसूसी तौर पर कभी कभी कोई ऐसा शख्स लाइल्मी में कह जाता है कि देखिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी अल्लाह से ख़ुसूसी बेटे के लिए दुआ की, तो इसको ज़रा समझना है आज आपने। अंबिया अलैहिमुस्सलाम कौन हैं? अल्लाह के पैगाम के, उसके हुक्म के अमीन, यानी जिस तरह आप कहते हैं ना पैगाम्बर, मैसेंजर। उनकी मीरास क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है? उनका इल्म। तो अंबिया हिदायत का पैगाम अल्लाह की तरफ से लेकर अल्लाह के बंदों तक तशरीफ़ ले जाते हैं। कौमें कसरत से गुमराही में मुब्तला हैं, मेजॉरिटी गाफिल है अल्लाह के अहकामात से। अंबिया अलैहिमुस्सलाम जितना मुमकिन है उनकी इस्लाह की कोशिश फरमाते रहते हैं। फिर ये फ़िक्र होती है कि हमारे बाद कौन इनकी इस्लाह करेगा। जैसे ज़करिया अलैहिस्सलाम की दुआ का अगर मैं हवाला दूँ और दीगर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दुआ का हवाला दूँ, तो अपने ख़ानदान में अल्लाह के अहकामात को नाफिज करवाने के लिए, शरीयत को ज़िंदा रखने के लिए अल्लाह से वो दुआ करते हैं कि या अल्लाह कोई ऐसा वारिस हमें अता फरमा दीजिए जो आले इब्राहीम का वारिस हो, जो आले याकूब का वारिस हो। अब आप देख रहे हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम की दुआ। ऐसे ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर काबा के वक्त दुआ फरमाई थी।
کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیجئے جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو ایک بات یاد رکھیے کہ بیٹے کی دعا کرنا یہاں اس لیے لازم تھا کہ وہ نبوت کی ذمہ داریاں یا دعوت کی ذمہ داریاں یا تبلیغ کی ذمہ داریاں بیٹا ہی قوم تک پہنچا سکتا تھا بنسبت خواتین کے، بنسبت بیٹیوں کے۔ تو اس وقت اس بات کی ضرورت تھی۔ اسی طرح اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں چلے جائیے، اس حساب سے سوچ کے بات کیجئے کہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ جو اس زمانے کے مسلمان تھے، سابقون الاولون، سب سے پہلے سبقت کرنے والے ایمان میں، ان کی تمام تر کوشش تھی اللہ کے دین کو پھیلانا اور خود بھی اس پر عمل کرنا، دین کو، اللہ کے نام کو زندہ رکھنا اور روئے زمین پر ہر کونے میں پھیلا دینا۔ اسی طرح سے جب مٹھی بھر مسلمان ایمان لے آئے، ان کا مقابلہ اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور اور تعداد میں زیادہ افراد سے ہے۔ تاریخ اسلام پڑھیے، آئے دن کوئی نہ کوئی محاذ درپیش ہے، مسلمانوں کے جوان شہید ہو رہے ہیں، خواتین پیچھے گھروں میں تنہا ہیں، کفالت کی ذمہ داری بھی مرد کو دی گئی اور جہاد کی ذمہ داری بھی مرد کو دی گئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ بضرورت یعنی بوقت ضرورت دونوں کاموں میں خواتین حصہ لے سکتی ہیں۔ کسب معاش میں بھی مجبوراً اگر گھر میں ایسے حالات ہو جائیں یقیناً کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں، حصہ لے سکتی ہیں، دین اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، مگر ذمہ داری خاتون کی نہیں ہے۔ جہاد میں بھی خواتین بھی جایا کرتی تھیں، جو جس طرح اس میں حصہ لے سکے، کوئی صرف تیر پکڑانے میں مدد کر رہے ہیں، کوئی زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، کوئی ان کے کھانے کا اہتمام کر رہے ہیں، کوئی حفاظت کر رہے ہیں، بعد میں جنہوں نے لڑنا سیکھا وہ اس طرح سے بھی مقابلہ انہوں نے کیا۔ اسلام کی تو پہلی شہید ہی خاتون تھی، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات کرنے کی یہ ہے کہ جنرل رول یہ ہے کہ مرد ہی جہاد میں جائیں گے اور مرد ہی کفالت کریں گے اور مرد ہی تبلیغ کے لیے دور دور کا سفر کریں گے۔ اس لیے بیٹوں کی دعا جب کرتے تھے وہ اس زمانے کے مسلمان، تو وہ فخر کرنے کے لیے نہیں کرتے تھے، یا وہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ معاذ اللہ وہ بیٹیوں کو کمتر سمجھتے تھے، بلکہ انہیں پتا تھا کہ یہ بیٹے ہمیں دین کے کام میں لگانے ہیں۔ ہم میں سے آج کون بیٹا اس لیے چاہتا ہے کہ وہ تبلیغ کرے گا، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کو مبلغ بنا دوں، اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اس کو اللہ کی راہ میں مجاہد بنا دوں؟ کتنے لوگ سوچتے ہیں؟ آپ اس کا جواب مجھے بہتر طور پر دے سکتے ہیں۔ ہم بات تو کر لیتے ہیں، بیٹوں کو اہمیت دیتے ہیں، بیٹوں کی دعائیں کرتے ہیں، اعتراض بھی کر دیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن اس حقیقت سے ہم بالکل ناواقف ہیں کہ کتنے مسلمان شہید ہوتے تھے، اور ہمارے اس زمانے کے مسلمانوں کا ایمان کتنا پختہ تھا کہ وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں 10 بیٹے بھی دے تو ہم اللہ کے راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ کے حبیب کے نام پر انہیں قربان کر دیں۔ ہم میں سے کون ایسے سوچ رہا ہے؟ ہمیں تو شان و شوکت کے لیے بیٹے چاہیے۔ تو اس لیے اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹوں سے محبت کرنا، ان کی اچھی تربیت کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، ایک بکری ان کی طرف سے عقیقہ فرمائی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا اور ان سے پیار کیا، محبت سے پیش آئے۔ ایسے ہی ایک شخص روایت میں بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ آپ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوم رہے تھے، پیار کر رہے تھے، تو ایک شخص تھا اقرا بن حابس، کہتا ہے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو اس طرح گود میں اٹھا کر نہیں چوما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بات اچھی نہیں لگی، اور آپ نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا،
اسی طرح ایک اور شخص کا واقعہ لکھا جاتا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ ایسے اپنے نواسوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، تو کہتا ہے کہ آپ لوگ بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں، ہم تو بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو پتہ یہ چلا کہ باپ کا کام ہے کہ بچے کی اچھی تربیت کا بھی انتظام کرے اور اسے محبت بھی کرے، یعنی یہ جو جیسچر ہے نا، یہ اظہار کرنا محبت کا۔ کچھ ہماری سوسائٹی میں ایسے بھی والد ہوتے ہیں جو کانشیس اتنے ہو جاتے ہیں بچوں کی تربیت کے لیے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم بڑے سیریس ہیں، کہ اگر ہم نے اس کو چوم لیا یا گود میں اٹھا لیا یا گلے لگا لیا تو شاید یہ بگڑ جائے گا یا میرا روب اس پر سے کم ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ فطری طور پر بچوں کو آپ کے پیار محبت کی ضرورت ہے، ان کو ہاتھ میں اس طرح سے گود میں اٹھانے سے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے، ان کو پیار کرنے سے، ان کو چومنے سے ان کا کانفیڈنس لیول بڑھتا ہے، ان کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو، کہ اپنی اولاد کو جو سب سے بہترین تحفہ دیتا ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ پھر ایک اور اہم بات، بیٹوں میں مساوات رکھنا، کسی ایک بیٹے کو اہمیت دینا، کسی ایک کو نہ دینا۔ بھائی دیکھیے بچوں کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بچہ آپ کا زیادہ محنتی ہو، کوئی بیٹا آپ کا تھوڑا لاپرواہ ہو، کوئی کسی فیلڈ میں کسی چیز میں اچھا ہے، کوئی کسی دوسری چیز میں، کوئی تعلیم میں اچھا ہے تو کسی کا مائنڈ جو ہے وہ ٹیکنیکل چیزوں میں زیادہ لگتا ہے۔ تو ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے سے کمپیئر مت کیجئے، اور ایک بیٹے کے سامنے دوسرے بیٹے کو ڈانٹ ڈپٹ مت کیجئے، اس کو لیٹ ڈاؤن مت کیجئے۔ خصوصاً یہ والد کے لیے میں عرض کر رہی ہوں کہ اگر بچوں کی اصلاح کرنی ہے، تربیت کرنی ہے، ان کو کچھ سمجھانا ہے تو سارے بچوں سے الگ ایک بچے کو الگ لے جا کر سمجھائیے۔ یہ جو باپ کمپیئر کرتے ہیں، ایک کو اہمیت دیتے ہیں دوسرے کو لیٹ ڈاؤن، اس سے باپ کی بھی عزت بچے کے دل میں کم ہوتی ہے اور بھائیوں کی آپس میں محبت بڑھنے کے بجائے مقابلے کا یا حسد کا جذبہ ابھر جاتا ہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے، اچھی تعلیم و تربیت اور مساوات، یعنی سارے بیٹے دو ہیں، دو سے زیادہ، ان میں ایکویلٹی رکھنی ہے۔ ایک دفعہ کسی شخص نے اپنے ایک بیٹے کو کچھ تحفہ ہدیہ دیا اور اللہ کے پیارے حبیب سے فرمایا کہ آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ میں مختصر کر رہی ہوں واقعے کو، ایگزیکٹلی پورا واقعہ بیان نہیں کر رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے دوسرے بیٹوں کو بھی یہ تحفہ دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں ایسے ناانصافی کے معاملے کا گواہ نہیں بن سکتا، یا تو سب بیٹوں کو ایک جیسا ہدیہ یا تحفہ جو دیا ہے وہ دو، یا پھر کسی ایک کو بھی مت دو۔ تو یہ جو آج کل ہمارے سوسائٹی میں ہوتا ہے، جو بیٹا آپ کی مرضی سے شادی کر لے، جو آپ کا زیادہ فرما بردار ہو وہ اچھا لگتا ہے، جائیداد بھی اس کے نام کر دی جاتی ہے، اور جو بات نہ مانے یا جو آپ کا اتنا فرما بردار نہ ہو اس کو جائیداد سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی تفصیلی اور گفتگو اس موضوع پہ کی جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔